बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सफ़र की तफसील बयान करेंगे जब आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे, और इस सफ़र में हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ था। आपको बताएंगे इस सफ़र में पेश आने वाले तमाम मौजज़ात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हज़रत खदीजा को पहली दफ़ा अपने माल तिजारत पर दोगुना नफ़ा हासिल हुआ था। उस वक्त शाम यमन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी तिजारती मंडी था, इसलिए जब भी शाम की तरफ कोई काफ़िला जाता तो अरब के हर ताजिर की ये कोशिश होती कि वो इस काफ़िले का हिस्सा बने। चुनांचे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम के लिए रवाना हुए तो ये काफ़िला काफ़ी बड़ा काफ़िला बन गया था। काफ़िला रवाना हुआ। ख़ानदान बनु हाशिम के जो लोग पैगम्बर इस्लाम को रुख़सत करने के लिए आए थे वो सब खुदा हाफिज़ कहकर वापस हुए। जनाब अबू तालिब अपने घर की जानिब चले और ये काफ़िला मक्के से बाहर निकला। अबू जहल के साथियों ने कहा कि इतना बड़ा काफ़िला है, रास्ते की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। इतना सामान तिजारत लेकर पहली मर्तबा हम जा रहे हैं और इस रास्ते के बारे में मालूम है कि ख़तरनाक रास्ता है। चुनांचे बेहतर है कि अपना कोई सरदार मुकर्रर कर लिया जाए जिसका काम ये होगा कि वो अपने साथियों को लेकर काफ़िले के आगे आगे चले, ताकि रास्ते में जो परेशानी आने वाली है उसे पहले से अंदाज़ा हो जाए और वो पीछे के काफ़िले को इत्तला भेजता रहे कि इस तरह आना, तेज़ी से आना या आहिस्ता से आना, फ़लाँ चीज़ का एहतमाम करके आना। ये सारी ख़बरें वो देता रहे। काफ़िला बड़ा तवील काफ़िला है। जब सरदारी का मसला आया, हर कबीले ने अपना एक नुमाइंदा पेश कर दिया, लेकिन जिन नुमाइंदों के नाम पेश होते रहे किसी को एतराज़ ना हुआ। एक तरफ से अबू जहल का नाम आया, एक तरफ से अबू सुफियान का नाम आया, एक तरफ से हारिस का नाम आया। ये सारे नाम आ रहे हैं और अभी इस पर बहस होने वाली है। लेकिन जनाब खदीजा का ग़ुलाम मैसरा कि जिसे इस सफ़र में एक ख़ास मकसद के तहत भेजा गया था कि वो पैगम्बर इस्लाम के तमाम हालात व वाक़यात को देखकर अपनी मालिका को ये रिपोर्ट पेश करे कि उसने रसूल को कैसा पाया। जब मैसरा ने यह तजवीज़ पेश की कि मैं इन तमाम नामों को मुस्तरद करते हुए जनाब खदीजा ने जिसको मुकर्रर किया है उसका नाम पेश करता हूँ, एक मरतबा अबू जहल के साथियों ने मानने से इनकार कर दिया। ख़ानदान बनु हाशिम जो पैगम्बर इस्लाम से हटकर अपना माल तिजारत लेकर इस काफ़िले में शामिल है, उनका वोट भी पैगम्बर इस्लाम के नाम पे गया। मैसरा भी पैगम्बर इस्लाम का नाम पेश कर रहा है, जिसका सामान तिजारत इस काफ़िले में सबसे ज़्यादा है। अब ये दो वोट हो गए। अबू जहल ने जब ये देखा कि बाकी जितने भी नाम हैं वो सब मुस्तरद हो जाएंगे तो उसने तलवार निकाल ली और कहा कि ये नहीं हो सकता। अगर अब्दुल्ला के यतीम को सरदार बनाया गया तो हम अपनी तलवार अपने सीने में उतार के ख़ुदकुशी कर लेंगे। ये ज़िल्लत और रुसवाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती कि इसकी क़यादत में हम सफ़र तय करें। जनाब हमज़ा जो ख़ानदान बनु हाशिम के नुमाइंदे हैं, वाज़ेह रहे कि रसूल खुदा इस वक्त ख़ानदान बनु हाशिम के साथ नहीं हैं, वो जनाब खदीजा की जानिब से आए हैं। मगर जनाब हमज़ा के जो जनाब अबू तालिब की गैर मौजूदगी में बनु हाशिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हम उम्र हैं, और दूसरे रिश्ते से वो आपके दूध शरीक भाई और बचपन के दोस्त भी हैं। उन्होंने आगे बढ़कर तलवार निकाल ली और अबू जहल से कहा कि ख़बरदार, अगर तूने मेरे भतीजे की शान में कोई गुस्ताखी की तो यहीं पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। चचा, सफ़र की इब्तदा में फितना व फसाद से आगाज़ करना मुनासिब नहीं है। ऐसा करें कि इस मसले को मफाहमत से सुलझा लेते हैं। आधा दिन क़यादत एक के हाथ में रहे और आधा दिन दूसरे के हाथ में। अबू जहल ने सोचा कि पहला जो दिन का हिस्सा है सुबह से दोपहर तक, उसके अंदर हमें आगे रहना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त इंसान थकन उतार चुका होता है, ताकत ज़्यादा होती है। उस वक्त हम आगे रहेंगे और दोपहर से शाम तक जब थकन बढ़ चुकी होती है उस वक्त हम पीछे रहकर आराम करें और अब्दुल्ला के यतीम को उस वक्त काफ़िले के आगे आगे रहकर सारे काफ़िले की हिफाजत करना पड़े।
पैगंबर इस्लाम उसकी इस शर्त को कबूल कर लेते हैं और ये मामला तय पा जाता है। चुनांचे काफ़िला चलने लगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सफ़र की तमाम मुश्किलात हल होती जा रही हैं। उस वक्त मक्के के लोगों के जहन में भी नहीं है कि ये यतीम आगे चलकर नबी या रसूल बन सकता है, लेकिन सब ने ये महसूस कर लिया कि ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, इसके साथ ज़रूर कोई गैबी ताकतें हैं। लेकिन चूंकि लोगों को नबूवत का हल्का सा शायबा तक नहीं था, इसलिए ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या माजरा है। तारीख बताती है कि इस काफ़िले ने 1 या 2 मंजिलें तय की होंगी कि एक ऐसे मकाम पर यह काफ़िला पहुंचा कि एक जानिब पहाड़ थे और दूसरी जानिब हमवार मैदान था। काफ़िले हमवार मैदानों से गुजरा करते हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम रुक गए और जनाब खदीजा के ग़ुलाम मैसरा और ख़ानदान बनु हाशिम के अफराद को जमा करके कहा कि शाम का वक्त है, हमें आराम करना है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस मैदान में आराम ना करें बल्कि पहाड़ की जानिब चले जाएं। हमें इन पहाड़ियों पर चढ़ के आराम करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी अजीब व गरीब तजवीज़ बन गई कि इतने सारे ऊँट और इतना सारा सामान सफ़र मैदान से हम इसको पहाड़ पर ले जाएं और सुबह फिर वापस सबको लेकर आएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि ये शाम का वक्त था और पैगंबर इस्लाम उस वक्त सरदार काफ़िला थे, चुनांचे काफ़िले वालों को आपकी बात मानना पड़ी। लेकिन सारे परेशानी के आलम में हैं और अबू जहल का प्रोपेगंडा जारी है कि देखो, जिसे हमने सरदार बनाने पे इत्तफाक कर लिया है, ये तो बिला वजह हमें ज़हमत व परेशानी में डाल रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि बाकी सब तो पैगंबर के साथ बसद मुश्किल उन पहाड़ियों पे चढ़ गए। अगरचे हैरान तो थे कि ये पहाड़ियाँ कि जिनके बारे में हम ये सोच रहे थे कि सारे सामान को ले जाना नामुमकिन है, मगर इतनी मुश्किल भी ये पहाड़ियाँ साबित ना हुईं। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मौजज़ा है दरमियान में कि इतनी आसानी से हमारे ऊँट इन पहाड़ियों पर चढ़ गए। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ज़हमत तो हुई। काफ़िले में से एक सरदार अकड़ गया, कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि मैं फ़कत एक नातजर्बाकार नौजवान की बातों में आकर अपने 400 ऊँटों को पहाड़ियों पर चढ़ाऊँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम में से हर एक 25-25 और 50-50 सफ़र कर चुका है और इसके बावजूद इस वक्त एक ऐसी गलती कर रहे हो। मगर पैगंबर इस्लाम मशवरा दे चुके हैं और काफ़िले को बहरहाल पैगंबर इस्लाम के मशवरे पर अमल करना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि अभी काफ़िला ऊपर पहुंचा ही था और खैमे तक न लगाए गए थे, ऊँटों तक को ना बांधा गया था कि उस इलाके में एकदम से बादल आए और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब की कैफियत पैदा हो गई। और देखते ही देखते वो सरदार जो अपने 400 ऊँट लेकर मैदान में बैठा था, वो अपने 400 ऊँटों समेत पानी के उस धारे में बहता हुआ जहन्नुम वासल हो गया। और हर एक हैरानों परेशान कि इस रास्ते से हम पहले भी गुजरे थे, मगर अंदाज़ा तक न था कि यहाँ पे कभी सैलाब भी आ सकता है। और फिर ये आज सैलाब आया और आज ही हमारे सरदार ने हमें पहाड़ी पर चढ़ने का मशवरा दिया। अबू जहल के ग्रुप के अलावा सारे काफ़िले के लोगों में एक ख़याल पैदा हुआ कि जिसे हमने सरदार बनाया है वो इंतहाई दानिशमंद है, हमारे फ़ायदे का ख्याल रखता है। एक एहतराम रसूल दिलों में पैदा होने लगा। ये सब देखकर अबू जहल और उसके साथियों के दिलों में हसद की आग बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर एक परेशानी का मरहला आ गया। 4 दिन मुसलसल बारिश होती रही और सैलाब की कैफियत तारी रही। चारों तरफ पानी खड़ा हो चुका है। फ़कत वो रास्ता महफूज है कि जहाँ से ये लोग आए थे। मैसरा जैसा शख्स भी घबरा गया और रसूल से कहता है कि ऐ सरदार काफ़िला, इतनी बारिश हो गई है और इतना पानी जमा हो गया है कि अब आगे जाने का रास्ता तो बंद है और आसार ये बता रहे हैं कि महीना 2 महीने लग जाएंगे इस रास्ते को खुलते हुए। सिर्फ वापसी का रास्ता जिससे हम आए थे वो रास्ता खुला हुआ है। यहीं पे इस सफ़र को ख़त्म करें, वापस मक्के चलें और 1 महीने के बाद दोबारा आएँ। इसलिए कि अगर यहाँ पे 1 महीना क़याम कर लिया तो बेइंतहा नुकसान भी होगा और भूख और प्यास की वजह से मौत की हालत भी तारी हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम खामोश हैं और ख़ामोशी के आलम में कह रहे हैं
کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ شام کے وقت یہ بات ہوئی اور اگلی صبح کا وقت آیا۔ پیغمبر اسلام خاندان بنو ہاشم اور جناب خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر اس مقام پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور دور تک پانی ہی پانی ہے، اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو تیار کر لے، ہم اسی مقام سے گزریں گے۔ سب حیران و پریشان ہیں کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کہ سیلابی پانی دریا کی صورت میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر حیرت اور بڑھتی گئی کہ اس نے اعلان کر دیا مگر آگے نہیں بڑھ رہا اور وہیں کھڑا ہے، اور پیغمبر چاروں طرف نگاہ ڈال رہے ہیں کہ ایک دم پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ اڑ کے آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی، اور روایت یہ ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کے گیا کہ اس کے منہ میں جو شاخ ہے اس سے پانی پر ایک لکیر سی بنی، اور جیسے ہی وہ لکیر بنی ایک راستہ سا بن گیا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جو بھی اس وقت بسم اللہ و باللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے آئے اور دیکھیں کہ کس آرام سے اس مقام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ کیسے اپنی جان اور اپنے سامان کو خطرے میں ڈالے۔ پیغمبر یہ منظر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیغمبر کو آگے نہیں جانا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ابو جہل سردار قافلہ ہے، آگے اسے بڑھنا ہے کہ اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی۔ مگر پیغمبر نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں آگے جاؤں گا۔ اب وہ خاموش ہے، نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کو دیکھ کے پیغمبر اسلام بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سامان تجارت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے کا سارا قافلہ حیران ہو گیا کہ کسی کے گھٹنے تک بھی پانی نہ پہنچ سکا، پنڈلیوں تک پانی رہا، اور پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت اس سیلابی پانی کو طے کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اب تو سارا قافلہ ایک ساتھ قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو پریشانی ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، سامان تجارت خراب ہو رہا ہے۔ سب کے سب لوگ آگے بڑھ گئے، صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں بسم اللہ کیوں کہوں، میں کہوں گا بسم لات والعزیٰ، لات و عزیٰ کے نام سے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، یہ سب کے سب خیریت سے جا رہے ہیں، اور ایک دم سے یہ پانی میں داخل ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد قافلے کے ساتھیوں کے دلوں پر اور اثر ہوا کہ اس نوجوان میں کچھ خصوصیت ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ رسالت و نبوت کا بھی کچھ تصور نہیں ہے۔ خیر، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ اس پانی کو طے کر کے اپنے اس راستے پہ آ گیا جو شام تک لے جانے والا ہے۔ اب ابو جہل انتہائی بے چین ہے اور تھوڑی دور یہ لوگ چلے۔ ابو جہل اب آگے ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ راستے میں کنواں آ گیا ہے۔ اب یہ پرانا زمانہ تھا، پانی کے ذخیرے تو ساتھ ہوتے نہیں تھے، راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے اس کے حساب سے پانی کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس کنویں سے پانی لیا اور یہاں سے 8 گھنٹے کی مسافت پر اگلا کنواں آئے گا تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا۔ زیادہ پانی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ سامان تجارت والے اونٹوں کے علاوہ کوئی اضافی اونٹ نہیں ہوتے تھے کہ جن پر پانی رکھا جا سکتا، لہٰذا اندازے سے لوگ چلتے تھے کہ 8 گھنٹے کے بعد کنواں ہے تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا، اگر 1 دن کے بعد کنواں ہے تو 24 گھنٹے کا پانی لے لیا۔ اور سردار لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ سب خبریں وہ پہلے دیتا رہے۔ ابو جہل آگے جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کتنا پانی ان لوگوں کے پاس ہے۔ قافلہ چلتا رہا۔ ابو جہل سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے عبداللہ کے اس یتیم کا خاتمہ کروں کہ جس کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی، ورنہ اس سے پہلے جس قافلے میں ابو جہل ہوتا تھا اس قافلے میں کوئی اور سردار بنتا ہی نہ تھا۔ یہ آج پہلا موقع ہے کہ آدھا دن اسے ملا ہے، آدھا دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی
وہ یہ کہ قافلے کے پیچھے والے لوگ تو وقت کے حساب سے پانی جمع کر کے آ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ 8 گھنٹے کے بعد کنواں آنے والا ہے، تو پانی کو اس حساب سے خرچ کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر کنویں کو اس طرح بند کر دیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب پورا قافلہ یہاں پہ آئے گا تو انہیں پانی نہ مل سکے گا، اور اس کنویں کے بعد 24 گھنٹے کے بعد پانی دستیاب ہوگا، تو 24 گھنٹے میں وہ پیاس کے عالم میں مر جائیں گے۔ اچھا ہے یہ سب لوگ مر جائیں، کیونکہ اب مکہ واپس جانے کے بعد عبداللہ کے یتیم کا جو احترام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، کیونکہ ابو جہل دیکھ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام پورے قافلے کی جان بچا چکے ہیں اس سیلاب سے، اور مکے جا کر جب یہ پورا قافلہ یہ واقعہ سنائے گا تو ان کی کتنی عزت و احترام ہوگا۔ اس نے سوچا کہ چاہے باقی لوگ بھی مارے جائیں مگر عبداللہ کے یتیم کو تو مکے تک زندہ واپس نہیں جانے دینا۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے کنویں سے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد کنویں کو بند کر دیا، اور تیزی سے بڑھتے ہوئے 2 گھنٹے کی مسافت پر آگے جا کے بیٹھ گیا۔ ایک غلام کو پانی کی مشق دے کر یہاں پہ بٹھا دیا کہ یہاں پہ بیٹھے انتظار کرتے رہو، اور جب تم یہ منظر دیکھو کہ عبداللہ کا بیٹا تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو آ کے مجھے یہ خوشخبری سناؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ خود آگے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا غلام آئے گا، لیکن جب غلام آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ وہ خوشی کے عالم میں نہیں آ رہا کہ میں یہ خوشخبری ابو جہل کو پہنچاؤں اور آزاد ہو جاؤں، بلکہ وہ بڑا گھبرایا ہوا ہے، اور آتے ہی کہتا ہے کہ آقا یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں اس نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر خداؤں کا سایہ ہے۔ اپنے غلام کے منہ سے پیغمبر اسلام کی تعریف سن کر اس کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی، اور غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم آ کے قصیدہ پڑھ رہے ہو، ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ کہا کہ جس وقت میں نے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو مجھے یہی توقع تھی کہ وہ لوگ پیاس کے عالم میں آ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کنواں نہ ملنے پر ہر ایک گھبرا تو گیا، لیکن عبداللہ کا یتیم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے قافلے کے ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک مرتبہ زمین کو ٹھوکر ماری، اور زمین سے تازہ پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور سارا قافلہ خوشی کے عالم میں اس کے قدموں پر گر پڑا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف تھی۔ ابو جہل اس وقت انتہائی پریشانی اور ندامت کی حالت میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے قافلے کا سامنا کرے۔ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ شام کی سرحد کے قریب ایک مقام پر اس کا اونٹ کھجور کے ایک درخت کے قریب سے گزرا کہ اچانک اس کھجور کے درخت کی اوٹ سے ایک انتہائی خوفناک اژدہا نکل کے اس انداز سے آگے آیا کہ ابو جہل کا اونٹ بڑک کے بھاگا، اور اس نے ابو جہل کو زمین پہ گرایا۔ اس کی پسلیوں میں انتہائی شدید چوٹ آئی، اور اس کا اونٹ ڈر کے مارے صحرا میں فرار اختیار کر جاتا ہے۔ ابو جہل گھبرا کر اپنے ساتھیوں سمیت 1 گھنٹے کی مسافت پر پیچھے چلا گیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خدا نے ہمیں عبداللہ کے یتیم کو نقصان پہنچانے کا ایک موقع اور دیا ہے، یہیں ٹھہر جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے کی مسافت پر ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ پیچھے کا قافلہ آیا اور ابو جہل سے آ کے مل گیا۔ ابو جہل سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو سردار ہو، تمہیں تو آگے آگے رہنا ہے، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ ابو جہل ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتا ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے یتیم، میں نے بڑی غلطی کی تھی کہ تیری موجودگی میں اس قافلے کی سرداری سنبھالی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسی حماقت کر رہا ہوں، تیرے آگے کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ اب آج سے میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو پورا دن اس قافلے کا سردار ہوگا اور ہم لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، تم آگے آگے چلو گے۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس خوشی کے عالم میں آگے بڑھے، پیغمبر اسلام سے گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے،
کتنا مبارک دن ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن بھی تمہاری عزت و عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ چچا، آپ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئیے، اس میں دھوکہ اور فریب محسوس ہو رہا ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے۔ آپ لوگ ٹھہریے، میں چل کے دیکھتا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام آگے آگے ہیں، قافلہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے مگر تھوڑے فاصلے پر ہے، تاکہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو قافلے والے محفوظ رہیں۔ اور ابو جہل اس خوشی کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ پیغمبر اسلام کا اونٹ اسی کھجور کے درخت کے پاس پہنچا، اور وہ خوفناک اژدہا اس کی اوٹ سے پہلے کی طرح باہر نکلا۔ پیغمبر اسلام کا اونٹ ڈر کے مارے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور کہا کہ ٹھہر جا، اور ادھر اس اژدہے کو دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو اذیت پہنچانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ وہ اژدہا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا مکہ سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں مکے سے آ رہا ہوں۔ مگر تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ اب یہ گفتگو ایک ایسی زبان میں ہو رہی ہے کہ قافلہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ اژدہا اونٹ کے پاس کھڑا ہے اور پیغمبر اسلام سے باتیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تو نے میرے شہر کا نام کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے شہر مکہ میں عبداللہ کا ایک بیٹا ہے، وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا میں ہی وہ ہوں۔ اژدہا کہتا ہے کہ میں تو بڑے طویل عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جنوں کا سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ مجھ سے میری شفاعت و بخشش کا وعدہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق میری اولاد میں میرے ایک بیٹے کو ملے گا جو مکے میں ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، اور ایک دن اسی مقام سے گزرے گا۔ اس کا انتظار کر، جب وہ آ جائے تو یہ درخواست اس کے سامنے پیش کرنا۔ پیغمبر اسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اژدہے کے سر پر رکھا۔ جا، میں نے تجھ سے تیری شفاعت کا وعدہ کیا، مگر اب اس راستے کو چھوڑ کے چلا جا۔ اژدہا تو واپس چلا گیا۔ قافلہ پیغمبر کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اب پیغمبر اسلام ساری بات تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر اعلان نبوت میں 15 سال ابھی باقی ہیں، تو یہ راز نبوت تو ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ قافلے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے تم اس راستے سے گزرے ہو اور اس اژدہے سے ڈرے ہو تو اطمینان کر لو کہ اب اس کے بعد یہ کسی کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ایک ایک منظر قافلے والوں کو حیران کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ اپنی رپورٹ تیار کر رہا ہے، اور ابو جہل کی حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ قافلہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا۔ اور شام سے مراد وہ علاقہ ہے جس میں آج شام، اسرائیل، فلسطین، اردن اور لبنان شامل ہیں۔ اب یہاں پہ روایت یہ ہے کہ جس راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس راستے پہ ابو جبیر نامی ایک راہب کا صومعہ یعنی عبادت گاہ تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا، اتنا پرہیزگار اور عمر رسیدہ تھا کہ اس سارے علاقے میں سب اس کے شاگرد تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ زیادہ پڑھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس راہب کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب یہ زیادہ کیا پڑھتا تھا، زیادہ کس بات پہ روتا تھا؟ اس بارے میں روایت ہے کہ اس کے پاس تورات و انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ مسلسل یہ اس کو پڑھتا ہے، مگر ساری کتاب تو نہیں، تورات کے اس حصے کو اور انجیل کے اسی حصے کو جس میں پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی تھی، پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ دن ہو رات ہو، مسلسل وہ پڑھتا ہے اور روتا جاتا ہے، اور بار بار کہتا جاتا ہے کہ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو مجھے اس کی آمد کی بشارت دے، جو تہامہ سے یعنی مکے کے علاقے سے نبوت و کرامت کا تاج سر پہ رکھے، اس طرح نکلے گا جس طرح مشرق سے آفتاب نکلا کرتا ہے۔ ارے کوئی ہے جو میری موت سے پہلے میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے۔
کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بینائی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ تقریباً نابینا کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کہا کہ بس اب میرا ایک حق ادا کرتے رہنا، میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں، مگر حجاز کے علاقے سے آنے والے قافلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا۔ سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں۔ اچانک سارے کا سارا عبادت خانہ ایک دفعہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ راہب گھبرا گیا کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے استاد محترم، حجاز کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے، قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں، اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا۔ راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی۔ بادل کا سایہ اور چہرے کا نور، ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری وہ مراد پوری ہونے والی ہے۔ اے میرے شاگردو، باہر جاؤ اور دیکھتے رہو۔ جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو وہ جو فلاں درخت اور اس کے پاس جو کنواں ہے اسے دیکھتے رہنا۔ وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آ چکے ہیں، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 5 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد سے یہ درخت سوکھا پڑا ہے، اور وہ کنواں جہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا وہ سوکھ گیا ہے۔ دیکھتے رہنا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے اور کنویں میں پانی آ جائے تو فوراً آ کے مجھے بتانا۔ اور اس مقام پر آ کے رکا۔ پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ اتر جاتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنے قافلے سے الگ ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کسی گوشے میں جا کے بیٹھتے تھے جہاں اکیلے اور تنہا ہوں، مصروف عبادت ہو جاتے تھے یا اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ راہب کے شاگردوں نے دیکھا کہ قافلہ آ کے رک گیا۔ اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ ہونے لگا، لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ جانے لگی، اور یہ نوجوان اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ یہ نوجوان آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچا، اپنے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈالا۔ راہب دوڑ کے اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تازہ پانی اس کنویں میں جوش مار رہا ہے۔ دوڑ کر عبادت خانے میں واپس آئے اور اپنے استاد محترم ابو جبیر کو بتایا۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج پروردگار نے میری دعا سن لی ہے، جاؤ اور جا کے سارے قافلے والوں کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے۔ یہ شاگرد دعوت کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے استاد نے تمہیں بلایا ہے۔ حیران ہو کر ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ 20 دفعہ ہم یہاں سے گزر کر گئے ہیں، آج تک ہمیں کبھی دعوت نہیں آئی، یہ آج کس خوشی میں دعوت ہو رہی ہے؟ لیکن چلو، اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ ہم کھانا بنانے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر چلنے لگے تو قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا اتنا قیمتی سامان تجارت پڑا ہوا ہے، یہاں پر کس کو چھوڑ کر جائیں؟ ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ رسول کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں۔ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس امین موجود ہے، امین کو چھوڑ جاؤ امانت کے لیے اور ہم سب کے سب چلتے ہیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر درخواست کی کہ اتنا سارا سامان ہے، آپ کے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پیغمبر وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ سب کے سب دعوت میں پہنچے۔ جب یہ لوگ بیٹھ چکے تو وہ استاد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ایک کے قریب پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیونکہ نظر بہت کمزور ہے، بالکل قریب آتا ہے تو نظر آتا ہے۔ سب کو دیکھ لیا اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کے شاگردوں نے جب اپنے استاد کی عدم دلچسپی دیکھی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔
ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہو گیا۔ دسترخوان پہ لا کے بٹھا دیا، خالی پلیٹیں رکھی ہیں، نہ کھانا ہے نہ کوئی کھانے کی دعوت دینے والا ہے۔ اب پریشان ہے کہ کہے تو کیا کہے، دعوت اسی کے ذریعے سے آئی ہے، ہر ایک اسی کو دیکھ رہا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس سمجھ گئے، کھڑے ہوئے اور راہب کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا پورا قافلہ آ گیا ہے یا ابھی کوئی باہر بھی ہے؟ اس سے پہلے کہ جناب عباس کوئی جواب دیں، ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، ہاں فقط ہمارا ایک نوکر ہے جو عرب کی ایک عورت کی جانب سے نوکر ہو کر آیا ہے، نوجوان سا بچہ ہے، اس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ جناب حمزہ نے یہ توہین آمیز جملے سنے تو غصے کے عالم میں تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، اگر آئندہ ایسا جملہ تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ابو جہل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا بھتیجا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس میں یہ نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کے 4-5 نشانیاں بتائیں۔ جناب عباس کو تو معلوم ہے کہ یہ نشانیاں کس میں ہیں۔ کہا کہ اگر تم خود چلو گے تو پہچان لو گے؟ جواب دیا کہ یقیناً پہچان لوں گا۔ جناب عباس اس کو لے کر باہر آئے، پیغمبر اسلام کے قریب پہنچے۔ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچتے ہی وہ بے اختیار کہتا ہے کہ یہی تو تھا جس کا مجھے انتظار تھا، اسے تم نے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ جناب عباس حیران ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ اس سے پہلے تو جب کسی کو تم دیکھتے تھے تو بالکل اپنی آنکھیں اس کے چہرے کے قریب لے جاتے تھے اور یہاں دور سے دیکھ کے پکار اٹھے۔ کہا کہ ہاں، میں نے خدا سے دعا مانگی، جب تمہارے چہرے دیکھ رہا تھا تو نابینا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میری آنکھوں کی جوانی والی بینائی واپس آ گئی، اور یہی نشانی مجھے بتائی گئی تھی آخری پیغمبر کی۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام کے قریب آیا۔ جناب عباس آگے نہ بڑھے۔ یہ تو نہیں پتا کہ میرا بھتیجا نبی ہے، مگر یہ معلوم ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں مجھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ پیچھے رہے۔ راہب آگے آتا ہے، پیغمبر کو سلام کیا مگر اور کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا کہ دعوت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ اس سامان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اپنے شاگردوں کو بلا کر سامان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ایک سوئی بھی غائب ہو جائے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی ادائیگی کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کے پیغمبر کو لے کے چلا، مگر وہاں نہیں جہاں سب جمع تھے، اپنے خاص کمرے کی جانب جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ایک دن آخری نبی میرے یہاں آئے گا۔ پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کے جسم پہ ہر لباس پورا آ جاتا تھا، بڑا لباس پہنے تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا، اور چھوٹے لباس کو پہنے تو لباس خود بخود پھیل جاتا تھا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر کو جھکانا پڑا نہ گردن۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا ہے تو عام آدمی ہے تو اس کو جھک کر گزرنا پڑے گا، لیکن پیغمبر اسلام گزرتے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود بڑا ہو جاتا تاکہ پیغمبر اسلام کی پیشانی نہ جھکنے پائے، اور یہ نشانی اس راہب کو بھی معلوم تھی۔ چنانچہ وہ اس کمرے میں لے کے گیا جس کا دروازہ چھوٹا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت کر دے گی۔ اور واقعاً اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب وہ گزرا تو اسے جھک کے جانا پڑا، لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو خود بخود دروازہ بڑا ہوتا گیا، اور اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ راہب محو حیرت ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس دوران جناب خدیجہ کا غلام میسرہ اس دعوت کے کمرے سے اٹھ کر یہاں آ گیا، اس لیے کہ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ کے مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کے حالات دیکھنے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر کھانا آیا اور کھانا تناول فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے۔ وہ عیسائی راہب میسرہ سے کہتا ہے کہ میسرہ، یہ شخص کون ہے؟ کیا تمہارا ہم قوم ہے؟
کہا کہ نہیں، ہم قوم تو نہیں ہے، لیکن میری مالکہ نے تجارت میں اسے شریک کیا ہے اور یہ ان کے سامان تجارت کو لے کے آیا ہے۔ کہا کہ جب واپس پلٹ کے جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہیں پروردگار نے بہترین موقع عطا کیا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شفیع ہوگا۔ تمہاری مالکہ کو بہترین موقع ملا ہے، اگر وہ اس سے شادی کر لے تو دنیا اور آخرت کی ملکہ قرار پائے گی۔ میسرہ نے ان جملوں کو بھی یاد کیا اور باہر آیا اور قافلہ یہاں سے چلا، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ تجارتی قافلے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ رات کو یا دوپہر کو نہ جائیں، بلکہ صبح کے وقت جائیں تاکہ انہیں خرید و فروخت کے لیے پورا دن مل سکے۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو ایک دن کے لیے کہیں دور ٹھہر جاتے ہیں تاکہ اس وقت شہر میں داخل ہوں جب بازار کھلا ہوا ہو اور خرید و فروخت شروع ہوئی ہو۔ 2 مہینے کی مسافت کی زحمت اٹھا کے یہ قافلہ آیا ہے، چنانچہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی اس کا مال بک جائے اچھا ہے۔ اگر کسی کا سامان ذرا دیر کے لیے پڑا رہے تو گھبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنے بھی خریدنے والے ہیں وہ دوسروں کا مال خرید کر لے جائیں اور مجھے نقصان ہی نقصان ہو۔ چنانچہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گاہک کو اپنی طرف کھینچے۔ یہاں بھی یہی منظر ہوا۔ یہ قافلہ صبح کے وقت شام میں داخل ہوا۔ بازار شام پورے عروج پر تھا۔ اب یہاں پہ نہ کسی کو کسی سے دشمنی یاد ہے اور نہ دوستی۔ ہر ایک بازار میں اپنا اپنا سامان لے کے بیٹھ گیا اور سامان کو بیچنا شروع کر دیا۔ شام میں ایسے تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، اس لیے شام میں سرمایہ دار لوگوں کا ایک ایسا گروہ بن گیا تھا جو ہر قافلے سے اپنی مرضی کے مطابق سامان خرید لیتے تھے اور اپنے پاس جمع کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ آیا سب تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا تو میسرہ سے کہا کہ میسرہ، ہمیں جلدی نہیں کرنا ہے، اونٹوں کو پیچھے رکھو، جب سب لوگ اپنا سامان تجارت بیچ دیں اس کے بعد ہم بازار کے اندر جائیں گے۔ میسرہ گھبرا گیا، یہ تجارت کا کون سا طریقہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار گاہک آئیں گے وہ تو جو پہلا سامان ملے گا خرید کر لے جائیں گے، پھر ہمارا سامان کون خریدے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، جس انداز سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں مجھے اس انداز سے ہجوم کر کے کاروبار کرنا پسند نہیں ہے، پیچھے رہو، پہلے جو جس کا دل چاہے جس انداز سے چاہے فروخت کر لے، اسے ایثار کہیے کہ باقی لوگ پہلے فروخت کر لیں، ہم بعد میں کر لیں گے، یا اسے اللہ پر توکل کہیے، یا اسے پیغمبر اسلام کی تجارتی حکمت عملی کہیے۔ بہرحال پیغمبر اسلام پیچھے کھڑے ہیں۔ اتنا بڑا قافلہ آیا تھا، چنانچہ صبح سے شام ہو گئی۔ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تاجر تھے انہوں نے آ کے سارا سامان تجارت خرید لیا۔ شام ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور یہ معلوم ہے کہ اب اگلے دن نہیں آئیں گے۔ ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو سب پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم سارا سامان بیچ کے آ گئے اور اس نے اپنے سامان میں سے کچھ ابھی بیچنا شروع بھی نہیں کیا، اب کون اس کا سامان خریدے گا؟ بڑا عجیب جملہ کہا ابو جہل نے کہ خدیجہ نے معاذ اللہ آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں بھیجا کہ جس کے نتیجے میں خدیجہ کا سارا سامان بیکار ہو گیا ہو، منافع تو درکنار، سب نقصان ہو گیا۔ آج کی تجارت کے بعد جشن بھی منایا جا رہا ہے اور پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور پیغمبر اسلام خاموش ہیں۔ پیغمبر سے ہمدردی کرنے والے بھی اس وقت حیران ہیں کہ دوسرے ساتھیوں کو کیا جواب دیں۔ اگلا دن آیا اور پیغمبر اسلام کے اس عمل نے شام کی تجارت کا رخ بدل دیا۔ اگلے دن پیغمبر اسلام کا سامان تجارت بازار میں آیا اور یہ اگلا وہ دن تھا کہ جس کی وجہ سے تاجروں کو بڑا نقصان ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ آج سامان تجارت آیا، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو سارا سامان خرید سکتے ہیں وہ خرید لیتے تھے۔ خریدنے کے بعد اب شام کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، یہاں پہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی بہت ہے، مگر ان کو ایک نقصان ہے، اور وہ یہ کہ جب قافلہ آتا ان کو شام تک اطلاع ملتی تھی اور وہ اگلے دن سامان خریدنے کے لیے آ سکتے تھے، اور پہلے دن تو شام کے رہنے والے سامان لے جاتے تھے۔
ہوتا یہ تھا کہ قافلے والے تو اپنا سامان تجارت بیچ کے چلے جاتے تھے، اب جو ضرورت کا سامان ہے وہ ان بڑے بڑے آدمیوں کی دکان میں ہے جنہوں نے کل سامان خریدا تھا۔ انہوں نے 2 روپے کی چیز خریدی تھی، آج وہ 5 روپے کی بیچ رہے ہیں، اور بازار میں چونکہ اور کوئی سامان نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ مہنگا سامان خریدنا پڑتا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن سب کا سامان بک گیا۔ اگلے دن پیغمبر اسلام اپنا سامان تجارت لے کے آئے تو ہوا یہ کہ جو اطراف کے لوگ پہنچے تھے، آج پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دکان پہ جائیں، بازار میں اب تک سامان موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سرمایہ دار کی دکان سے خریدیں گے تو وہ 5 روپے کا بیچے گا، یہاں پہ یہ سامان 4 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ یہی سامان کل وہ لوگ 2 روپے کا خرید کے گئے تھے، لیکن آج 4 روپے کا سامان بھی ان لوگوں کو سستا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ بعد میں آیا کرتے تھے اور اس مڈل مین کی دکان سے خریدا کرتے تھے جو اپنا نفع رکھ کے 2 روپے کی چیز کو 5 میں بیچا کرتا تھا، اور آج یہ لوگ پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ خرید رہے ہیں۔ چنانچہ جو چیز کل ابو جہل نے 2 روپے کی بیچی تھی، آج وہی چیز پیغمبر کے سامان میں 4 روپے کی بک رہی ہے، اور خریدنے والا خوشی سے لے جا رہا ہے کیونکہ دکان سے یہی چیز اسے 5 روپے کی ملنا تھی۔ یہ منظر سارا قافلہ دیکھ رہا ہے کہ اس حد تک پیغمبر اسلام کے اس سامان تجارت کی فروخت سے نفع حاصل ہوا ہے۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ آج تک میری مالکہ نے انتہائی تجربہ کار لوگوں کو بھی بیچا ہے، مگر ڈبل نفع یہ پہلی مرتبہ ملا ہے، اور اس طرح کے گاہک خوشی سے دے رہا ہے، اور پیغمبر اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی بھی نہیں کر رہے۔ جس وقت یہ منظر دیکھا تو اب ابو جہل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب پتہ چلا کہ کاروبار میں صبر اور مناسب موقع کا انتظار بھی کتنا ضروری ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ سامان تجارت بک رہا تھا تو سارے شہر میں ایک شور سا ہو گیا کہ آج اتنا سستا سامان بک رہا ہے۔ ایک یہودی عالم تک یہ بات پہنچی، اسے معلوم تھا کہ آخری نبی جب شام آئے گا تو اس انداز کا واقعہ پیش آئے گا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے بازار میں پہنچا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ہمیں انتظار تھا، جسے ہم اس کی پیدائش کے وقت سے ہی ڈھونڈ رہے تھے، مگر آج یہ یہاں آیا ہے تو اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ ہے۔ گھبرا کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ غضب ہو گیا، وہ آ گیا ہے جو ہمارے دین کو ختم کرے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا، اور اسے اس قابل نہ رہنے دو، مگر کیا کریں، کس طرح پیغمبر پہ حملہ کریں؟ پیغمبر کے ساتھی بھی کم نہیں ہیں، اور پھر شام کا بازار بھی پیغمبر کا حمایتی بن چکا ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ پیغمبر اسلام کے پاس سامان تجارت کی چند آخری بوریاں رہ گئی تھیں، پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ سامان کتنے کا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ 500 درہم۔ اس نے کہا کہ یہ سارا میں خریدنے کو تیار ہوں، لیکن پیسے میرے گھر میں پڑے ہیں، میرے ساتھ میرے گھر چلو، آخری سامان ہے، اس کے بعد تو تمہیں یہاں کھڑا بھی نہیں ہونا، میں پیسے دیتا ہوں اور سامان لے جاتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلے۔ وہ پیغمبر اسلام کو گھر میں لے کے آیا اور انہیں بٹھایا، کہا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں وہی آیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں بتاتا آ رہا ہوں، یہ ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کرے گا، ہمارے دین کو ختم کرے گا، اسے آج یہاں سے صحیح سلامت نہ جانے دینا۔ بیوی کہتی ہے کہ کیا کروں؟ جواب دیا کہ اس طرح سے اسے نقصان پہنچاؤ کہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ یہ چکی کا پارٹ لے کر مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے ہی یہ شخص گھر سے باہر نکلے ویسے ہی یہ چکی اس کے سر پر پھینک دینا، تاکہ کہنے کو بھی یہ موقع ہو کہ وہ گھر کی چھت پہ چکی لے کر کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور اس طرح ہمارے دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شوہر اور بیوی میں بات طے پا گئی۔ بیوی گھر کی چھت پہ کھڑی ہے، پیغمبر اسلام اس کے مہمان ہیں، اور اس یہودی سے 500 درہم لے کر گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر آئے، پیغمبر اسلام کے چہرے کا جو نور اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں، آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اس نے چکی کا پارٹ زمین کی جانب پھینکا
इतने में पैगंबर इस्लाम आगे बढ़ चुके थे और उस यहूदी के 2 ही लड़के थे, वो घर में दाखिल हो रहे थे। ये चक्की का पार्ट उन दोनों लड़कों के सर के ऊपर गिरा और वो वहीं हलाक हो गए। जब ये मंजर देखा तो चीख मारी। उसकी बीवी को ये एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपना कितना नुकसान कर लिया है। पैगंबर इस्लाम बाहिफाजत अपने काफ़िले में तशरीफ़ ले जाते हैं। इंतहाई गुस्से के आलम में ये यहूदी अपने साथियों को लेकर दौड़ा और पैगंबर इस्लाम के काफ़िले में पहुंचकर पैगंबर पर हमला किया। ये मंजर देखना था कि सिर्फ बनी हाशिम का ख़ानदान ही नहीं बल्कि सारे के सारे पैगंबर के साथी हैं। ये सारा काफ़िला मक्का निकलने से आज तक पैगंबर इस्लाम का एहसानमंद है। ये सब पैगंबर की हिमायत में आ गए और एक मरतबा यहूदियों ने उधर से हमला किया, मक्का वालों ने मुकाबला किया और दिफा किया। उस वक्त एक अजीब जुमला कहा यहूदियों ने। यह जुमला ऐसा था जो मक्के वालों की समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वक्त वो जोश में हैं, गुस्से में हैं और लड़ रहे हैं। मगर अबू जहल ने ये जुमला सुना तो चौंक उठा कि ये कैसा जुमला है। कहता है कि मक्के वालों, तुम्हें क्या हो गया है? इसकी तरफ से लड़कर मेरा मुकाबला कर रहे हो। मैं इससे अपने बेटों की वजह से लड़ने नहीं आया, मैं इसलिए लड़ने आया हूँ कि ये मेरे दीन का खात्मा करेगा, हमारी औरतों को बेवा बनाएगा, बच्चों को यतीम करेगा। मक्के वालों, आज तुम जिसकी हिमायत कर रहे हो, जब यह तुम्हारे सामने अपने दीन को पेश करेगा तो याद रखो कि फिर तुम इसको ढूंढ रहे होगे, इसे ख़त्म करने के लिए, और ये तुम्हारी औरतों को बेवा कर रहा होगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर रहा होगा। अरे तुम क्या गलती कर रहे हो? कल का काम आज कर डालो। आज तुम इसको बचा रहे हो, कल तुम पछताओगे। यह जुमला दूसरों की समझ में नहीं आया, लेकिन आज भी अगर हम तारीख़ इस्लाम देखें तो अंदाज़ा होता है कि वो यहूदी तौरात की रोशनी में बात बिल्कुल सही कह रहा था कि यही मक्के वाले जो आज रसूल की हिमायत में तलवार निकाल रहे हैं, कल ऐलान रिसालत के बाद मौका तलाश करेंगे पैगंबर को नुकसान पहुंचाने का। और कभी जनाब अबू तालिब, कभी जनाब हमज़ा और कभी जनाब खदीजा डाल बन के सामने आ जाएंगे। लेकिन आज कुदरत ने यही दिखाया, ये है मेरी कुदरत कामिला, कि वही लोग जो कल पैगंबर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं आज पैगंबर की तरफ से दिफा कर रहे हैं। और जब यहूदी ने देखा कि कोई असर नहीं होता और इस वक्त सारा शाम और ये इतना बड़ा काफ़िला इसके साथ है, तो वो खामोश हो गया और अब ये काफ़िला मक्का की जानिब वापस चला। नाज़रीन, इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में हम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से पैगंबर इस्लाम को शादी का पैगाम भिजवाने और फिर इन दोनों हस्तियों की शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।